अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स चल रही हैं, उनका ज़रा तजिया करेंगे। लेकिन जुम्मतुल मुबारक के मुनासबत से आपको मालूम है कि हमारा एक सिलसिला हुआ करता है हदीस पाक का। तो हदीस आज की जो है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कामयाब वो है जिसे इस्लाम की हिदायत मिल गई, ज़रूरत के मुताबिक रिज़्क मिल गया और वो इस पर काने हो गया। ये सुनन इब्न माजा की हदीस है 4138। और ये कितना ज़बरदस्त मैसेज है जिसको हमें अपनी ज़िंदगियों का ओढ़ना बिछौना बनाना चाहिए कि अगर हमें ये बेसिक चीज़ें ये मिल जाएँ, तो फिर बाकी क्या रह जाता है। तो जिन जिन लोगों ने ये हदीस सुनी है, उनसे गुजारिश होगी कि कम से कम एक बार दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लीजिए। मुझे यकीन है कि हमारे लिए तोशा आखिरत बन जाएगा। और हदीस के बाद जो एक अगली चीज़ है वो ये है कि जो डेवलपमेंट्स चल रही हैं उनकी मुनासबत से मैंने सोचा कि हम लोग हमेशा ये जो एक मोनोलॉग का सिलसिला करते हैं, उसके साथ-साथ आपकी जो इनपुट है वो भी आनी चाहिए। तो इस लिहाज से मैंने सोचा है कि आज से हम ये क्वेश्चन ऑफ द डे का सिलसिला शुरू करते हैं और उसमें आपसे पूछें कि मुख्तलिफ जो क्वेश्चन हुआ करेंगे, उसमें आप अपनी राय भी हमें दिया करें ताकि हमें पता चले कि आप क्या सोच रहे हैं। क्योंकि हम तो अपनी राय जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन आपकी जो आरा हैं, वो हम तक नहीं पहुँची हैं। ये है क्वेश्चन ऑफ द डे, शुड अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बी एस्टैब्लिश्ड अबव द सुप्रीम कोर्ट? जिस तरह की अभी इनका प्लान है, जो आईनी तरमीम आपको मालूम ही है कि जो सिलसिला चल रहा है और ये भी दोबारा कोशिश करेंगे। तो उसमें एक तरमीम ये भी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बिठा दी जाए और उसको फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाया जाए। तो इसके ऊपर आपकी मुझे ओपिनियन चाहिए होगी। वो काइंडली आप ज़रा अपनी ओपिनियन जो है वो हमें प्रोग्राम के आखिर बंद होने तक आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं और उसके बाद भी जो लोग देखेंगे उनको भी करेंगे। और साथ-साथ आपसे गुज़ारिश भी है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करें, बताया करें कि आप कहाँ से ये कर रहे हैं कमेंट। तो हियर कम्स जो गेस्ट हैं आज हमारे, करामतुल्लाह गौरी साहब। गौरी साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम कसान साहब। बहुत शुक्रिया गौरी साहब। एक तो ये है कि जो सूरत हाल चल रही है, बीइंग अ फॉर्मर डिप्लोमेट जिन्होंने बड़ी करीब से सारा कुछ देखा हुआ है, ये जो जिस तरीके से ये आईनी तरमीम का सिलसिला आपने देखा, जो एक तमाशा लगा और हमने देखा कि किस तरीके से रातों रात ये सारा कुछ करने की कोशिश की गई और शब खून मारने की कोशिश की गई और फिर मुसवदा भी किसी के साथ शेयर नहीं किया गया, उसको भी छुपाया गया। ये क्या हो रहा था? आप इसको किस तरह देख रहे थे बीइंग अ फॉर्मर डिप्लोमेट जिन्होंने इतना ज़्यादा पाकिस्तान को सर्व किया हुआ है? आपकी क्या ओपिनियन थी इस सारी सूरत-ए-हाल के हवाले से? कसाना साहब, ऐसी अबतर सूरत हाल तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। पाकिस्तान में ये बयानिया बहुत तवातुर से दोहराया जाता रहा है कि पाकिस्तान बहुत नाजुक हालात से गुजर रहा है, बहुत नाजुक या मोड़ है और कौम को तसल्ली रखनी चाहिए, कौम में इत्तेहाद होना चाहिए। लेकिन जो जो टोला बरसरे इक़्तिदार बना दिया गया है, और मैं ज़ोर देता हूँ, इसरार करता हूँ इस बात पर कि जो बना दिया गया है, जो बिठा दिया गया है, इसलिए कि ये वो लोग हैं जिनको अवामी कबूलियत हासिल नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्हें पाकिस्तान के जमहूर 8 फरवरी को अपने वोट के ज़रिए से मुस्तरद कर चुके हैं, रद्द कर चुके हैं। ये वो लोग हैं जिनको आसान ज़बान में ये कहना चाहिए कि ये रद्दी की टोकरी में फेंके हुए वो कागज़ के पुर्ज़े हैं जिन्हें यकजा करके मसनद इक़्तिदार पर बिठा दिया गया है और इनकी कलें खींचने वाले कहीं और हैं। वो कौन हैं, ये सब जानते हैं कि वो पाकिस्तान के वो हवस गजीदा, हवस इक़्तिदार के मारे हुए जर्नैल हैं जिन्होंने पाकिस्तान को अपना मकबूजा मुल्क बनाया हुआ है, मुमलिकत बनाया हुआ है। जिस पैकेज का आप आईनी तरमीमात की बात कर रहे थे, उसी में जो मुजाहिरा किया गया हुकूमत की तरफ से, उसको देखते हुए मैं तो इस बात का कायल हो गया हूँ कि वो जो कहावत है ना कि ट्रेजी कॉमेडी, तो ये हाँ जी। ट्रेजी कॉमेडी हुई है। हुँ, मिसाल ये ये ड्राफ्ट बहुत से फिर रहे थे और या मौलाना फजलुर रहमान ने भी ये कहा कि पहले तो उनसे ये कहा गया कि आप राज़ी हो जाइए, हम जो तरमीमात करना चाहते हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि भाई वो दिखाओ, मुसव्वदा तो दिखाओ। तो मुसव्वदा कहा गया कि वो अभी आया नहीं है। अब सवाल ये है कि सोचिए कि कितने शर्म की बात है
کہ ملک کا وزیر قانون یہ کہہ رہا ہے کہ مسودہ ابھی ہمیں ملا نہیں ہے. اس کا یہ کہنا اصل میں تو اس بات کی توثیق تھی، یہ اقرار تھا، یہ اعتراف تھا کہ مسودہ بنانے والے کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں. ان لوگوں کو جو وزراء ہیں ان کو کٹپتلیوں کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن وہ کوشش اللہ کا شکر ہے کہ ناکام ہو گئی ہے. وقتی طور پر میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ دوبارہ شب خون مارنے کی کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن جس قسم کے لوگ اس گروہ میں جمع ہیں وہ ان کے متعلق بلا خوف تردید یہ کہا جا سکتا ہے کہ بے شرم لوگ ہیں، بے غیرت لوگ ہیں، حمیت سے عاری لوگ ہیں. لہذا مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی اگر یہ دوبارہ یہی ترمیمات ملک پر اور قوم پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ سوال کر رہے تھے کہ یہ جو آئینی عدالت کا تصور ہے یہ کہاں سے آیا. تو میں چونکہ ترکی میں سفیر رہ چکا ہوں، لہذا مجھے معلوم ہے کہ ترکی میں ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، اور اسی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو جس دور میں وہاں کے جرنیل حکومت پر قابض تھے، اقتدار پر قابض تھے، تو انہوں نے اسی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو استعمال کرتے ہوئے آج جو ترکی کے رہنما اور قائد ہیں طیب رجب اردوان، ان کو عملی سیاست سے 5 سال کے لیے نااہل قرار دلوا دیا تھا، معطل کروا دیا تھا. میں جب سفیر ہو کے ترکی گیا ہوں تو اس وقت طیب اردوان اپنی نااہلی کے دور سے گزر رہے تھے، اور الزام ان کو نااہل کیوں قرار دیا گیا تھا؟ نااہل یوں قرار دیا گیا تھا کہ وہ جب استنبول کے میئر تھے تو انہوں نے اپنی ایک تقریر میں ناظم حکمت کی ایک نظم کا حوالہ دیا تھا، اور ناظم حکمت وہ شاعر ہے جسے ترکی کا علامہ اقبال کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کمال ان کا بہت گرویدہ تھا، بہت قائل تھا. تو طیب رجب اردوان نے ان کی نظم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا، وہ نظم یہ تھی کہ یہ جو مسجد ہے اس کے مینارے میرے بھالے ہیں، اور یہ جو گنبد ہے یہ میری ڈھال ہے، تو اگر کوئی دشمن مجھ پر حملہ کرنے کی حماقت کرے گا تو میں اس کے وار کو اس ڈھال سے سہوں گا اور اس بھالے کو استعمال کرتے ہوئے اپنا دفاع کروں گا. یہ نظام فوج کی طرف تھا کہ رجب اردوان نے یہ تقریر کر کے مصطفیٰ کمال اتا ترک کے اس تصور کی نفی کی ہے جو جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ریاست میں مذہب کو کوئی دخل نہیں ہوگا. اور مجھے اس پہ یاد آتا ہے کہ پرویز مشرف صاحب جب انہوں نے اقتدار سنبھالا ہے تو اس کے 10 دن کے بعد وہ انقرہ تشریف لے آئے تھے. میں اس وقت وہاں سفیر تھا، اور میں نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ وہ جب سلیمان دیمیرل جو اس وقت ترکی کے صدر تھے ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تو سلیمان دیمیرل نے کس طرح سے ان کے دماغ کو صاف کیا تھا. تو اسی دورے میں پرویز مشرف صاحب مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے سفیر صاحب، ہمارے اور ترکی کی افواج کے درمیان بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا تعاون ہے، اور ہم میں بے شمار اقدار مشترک ہیں. تو میں سنتا رہا. اس کے بعد میں نے کہا کہ جنرل صاحب آپ کا یہ قول بالکل درست ہے کہ بے شمار اقدار مشترک ہیں، لیکن ایک قدر مشترک نہیں ہے. انہوں نے کہا کیا؟ میں نے کہا آپ مجھے ترکی کے کسی شہر میں ڈیفنس کالونی نہیں دکھا سکتے، کوئی ڈیفنس DHA نہیں ہے میرے سامنے، میرے ہوتے ہوئے وہاں ترکی کا
چیف آف اسٹاف ریٹائر ہوا تھا، اور اس کے کچھ دن کے بعد اس نے مجھے کھانے پر بلایا. میں اس کے گھر گیا، وہ 3 کمروں کے فلیٹ میں رہتا تھا. 3 کمروں کا فلیٹ تھا جی، آرمی چیف. لیکن آپ نے جی ریٹائرڈ آرمی چیف 3 کمروں کے فلیٹ میں رہتا تھا. آپ نے اپنے ریٹائرڈ فوجی افسران کا لائف اسٹائل دیکھا ہے؟ میں تو اس کا عینی شاہد ہوں. میں ایک ریٹائرڈ چیف آف آرمی اسٹاف کے گھر پر گیا تھا، تو جو ان کا گھر تھا وہ ایک عالی شان محل تھا، اور اس میں باوردی ملازمین تھے جو کام کر رہے تھے. آپ سوچیے، یہ ریٹائرمنٹ کے بعد کی بات آ رہے ہیں آپ؟ جی ریٹائرمنٹ کے بعد کی. تو جب حاضر سروس ہوتے ہوں گے تو سب کیا ہو. تو یہ تصور ہماری فوج کے ہاں غالباً ترکی کی مثال سے پیدا ہوا ہے. لیکن دیکھیے، ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ ترکی میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ سپریم کورٹ کے سر پہ نہیں بیٹھا ہوا. وہ فوق عدالت نہیں ہے، وہ سپریم کورٹ کے درجے کی ایک عدالت ہے جس کا پیرلل عدالت جی پیرلل متوازی عدالت ہے، جس کا کام یہ ہے کہ جہاں آئین کی تشریح اور توضیح کرنے کا سوال ہو، وہاں معاملہ سپریم کورٹ کے پاس نہیں جائے گا بلکہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس جائے گا. لیکن یہ جو بے ایمان جس طرح سے پاکستان کے آئین کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے جو ڈرافٹ میں نے دیکھا ہے اس میں یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا سربراہ ایک تو صرف وزیر اعظم اور صدر کے درمیان مشاورت سے لگایا جائے گا، متعین کیا جائے گا، اور جتنے بھی ججز ہوں گے وہ انہی دونوں حضرات کی ثوابدید سے مقرر کیے جائیں گے. اور سپریم کورٹ کے اختیارات کو کم کر کے یہ اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ اگر ان کی پسند کا چیف جسٹس سپریم کورٹ کا سربراہ نہ ہو تو یہ سپریم کورٹ کو ایک عضو معطل بنا دیں، ایک نام کا سپریم ان کی پاورز جو ہیں ان کو کلپ کر دیں، لیکن اختیارات سے محروم ہو. وہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے کسی آدمی کو آپ کھانے پر بٹھا دیں لیکن اس کے دانت نکال دیں. ہاں صحیح بات. لیکن اس میں غوری صاحب جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ہر جو ایک ترمیم ہے اس کے اندر ایک فائدے جو ہے وہ مجھے نظر آ رہی ہے، کیونکہ اگر ان میں وہ خوش نیتی ہوتی یا نیک نیتی ہوتی تو کم از کم یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہ کر رہے ہوتے، کیونکہ جو سارا کے سارا پلان ہے بلکہ ساری ترمیم ہی جو ہے وہ قاضی امینڈمنٹ لگ رہی ہے مجھے. یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تو نہیں لگ رہی. قاضی اسپیسیفک ہے. پہلی بات تو یہ کہ سپریم کورٹ کے ججز کی عمر، ریٹائرمنٹ کی عمر 65 برس سے بڑھا کر 68 برس کرنے کی تجویز ہے، تاکہ فائز عیسیٰ کو 3 برس اور مل جائے. اور اس کے بعد یہ جب یہ محسوس کیا گیا ہوگا کہ شاید اور جو حلیف ہیں حکومت کے، مثال کے طور پر پیپلز پارٹی کہہ چکی ہے، بلاول بھٹو بیان دے چکے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے ججز کی عمر بڑھانے کے حق میں نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اس کے حق میں نہیں ہے. لہذا اس کو چیک میٹ کرنے کے لیے یہ آئینی عدالت کا تصور پیش کیا گیا ہے، اور یہ جو اختیارات صدر اور وزیر اعظم کو دیے جانے کی تجویز ہے کہ وہ اپنی ثوابدید کے مطابق کسی بھی شخص کو، کسی بھی ریٹائرڈ جج کو اس کا سربراہ لگا دے گے، تو وہ بھی قاضی فائز عیسیٰ اسپیسیفک ہے. مجھے تو اس میں غوری صاحب جو آپ نے دیکھا ہوگا سارے کا سارا معاملہ جو ہے اس میں سب سے بڑا جو کوشچن اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والی جو پارلیمنٹ ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سپریم ہیں اور ہم لوگ لا بناتے ہیں اور لا ہمارے سے کریٹ ہوتا ہے اور جنم لیتا ہے، ان کا اپنا جنم جو ہے وہ انلیجیٹمیٹ ہے، تو وہ کیسے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں؟ یہی تو سب سے پہلا سوال جو ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے
کہ یہ پارلیمان کس طرح سے معرض وجود میں آئی ہے. یہ اس پارلیمان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا پاکستانی عوام کی نمائندگی کرتے ہیں یا ان جرنیلوں کی نمائندگی کر رہے ہیں جنہوں نے ان کو پارلیمان میں بٹھایا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر ان کی نیت صاف ہوتی, اگر بدنیتی نہ ہوتی, تو یہ جو بھی ترمیمات کرنا چاہتے ہیں دنیا میں پارلیمان کا قاعدہ اور دستور کہ ڈرافٹ پہلے پارلیمان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ تمام اراکین اس پر غور و خوض کر سکیں, اس کو ایک ڈیبیٹ ہو سکے, سلیکٹ کمیٹیوں کے سپورٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ دیکھ سکیں, اس کی نوک پلک سنوار سکے. اس کے بعد جب بحث و مباحثہ ہو جاتا ہے تمام اراکین اس مجوزہ قانون کو پڑھ لیتے ہیں, مسودے پر غور کر لیتے ہیں, اس کے بعد کہیں پارلیمان میں ووٹنگ کی نوبت آتی ہے. لیکن یہ تو چونکہ بدنیتی سے یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا, اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کسانہ صاحب, آپ بھی صحافت کے پیشے سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن پاکستان میں اس دور فلاکت میں جو صحافت کا جو معیار گرا ہے وہ انتہائی قابل افسوس ہے. اسی مجوزہ پیکج کے وہ جو ایک بڑے نامی صحافی ہوا کرتے تھے عرفان صدیقی صاحب, لیکن اب وہ نواز شریف کی ناک کا بال ہیں, انہوں نے بڑا سینہ ٹھوک کے یہ دعویٰ کیا تھا, اور میں نے ان کا وہ بیان پڑھا تھا اخبارات میں. انہوں نے جو گزشتہ سنیچر کو جو بیان دیا تھا, انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم اتوار کے روز دونوں ایوانوں سے, قومی اسمبلی سے بھی اور سینٹ سے بھی اس قانون کو منظور کروا لیں گے, اور صدر زرداری اس مجوزہ قانون کی منظوری بھی دے دیں گے, وہ اس پر دستخط بھی کر دیں گے, تو اتوار کے دن سارا کام ہو جائے گا. آپ دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں. صحافت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ریاست کا چوتھا ستون ہوتا ہے. ایک ستون ہوتا ہے مقننہ, ایک انتظامیہ, اور تیسرا ستون ہوتا ہے عدلیہ. صحافت چوتھا وہ ستون وہ ہے جو ان تینوں کی کارکردگی پر نظر رکھتا ہے, ان کا جائزہ لیتا ہے, اور دیانتداری سے اپنے پڑھنے والوں کو, اپنے سننے والوں کو یہ بتا دیتا ہے کہ یہ انتظامیہ یا مقننہ یا عدلیہ دیانتداری سے کام کر رہی ہے یا بددیانتی کا مظاہرہ کر رہی ہے. لیکن جی غوری صاحب, اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو آپ نے بات کہی ہے, اس سے پہلے میں ذرا تھوڑا سا لوگوں کو یہ پھر ایک دفعہ بتا دوں کہ جو کوسچن آف دا ڈے ہے وہ یہی ہے جو بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ شوڈ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بی اسٹیبلشڈ ابو دا سپریم کورٹ. یہ اس کے اوپر آپ نے اپنی رائے ہمیں دینی ہے اور بتانا ہے کہ آپ کہاں سے بول رہے ہیں, کہاں سے لکھ رہے ہیں. تو اس کا ذرا ہم آپ کے جو جوابات ہوں گے کوشش کریں گے ان کو اس کے اوپر کامنٹ بھی آپ کے کر سکیں, اور ساتھ ساتھ جو اس کا جواب ہے ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ہم کوشش کریں گے جو کوسچنز اچھے ہوں گے یا جوابات اچھے ہوں گے ان کو ہم اگلے پروگرام میں بھی شریک محفل کر سکیں گے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ غوری صاحب جو آپ نے بتایا کہ جو صحافت کی آپ نے بات کہی, پھر آپ نے سیاست کی تو کچھ نہ کچھ بات بتا ہی دی, لیکن ساتھ ہی آپ یہ دیکھیں جو ہماری پارلیمنٹ ہے سو کالڈ, اس کے جو اسپیکر صاحب ہیں, اب وہ ریزرو سیٹس کے معاملے پہ اب انہوں نے الیکشن کمیشن کو یہ خط لکھ دیا ہے کہ بھئی آپ نے جو معاملات ہیں وہ ہمارے اس کے مطابق کرنے ہیں تاکہ ایک نیا پینڈوراز باکس کھل جائے, اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کو ابینس میں ڈالتے ہوئے اور اس کے اوپر عمل درآمد سے روک دیا جائے. اب یہ جو صورتحال ہے, ایک ادارے کو دوسرے ادارے کے سامنے کھڑا کر دینا اور اس طرح کی کر کے ایک کلیش کی صورتحال پیدا کر دینا, یہ بھی تو دیکھیں نا کہ کیا ہو رہا ہے. یہ تو میں وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ بنانا ریپبلک آف پاکستان, میں کہتا ہوں یہ بونا ریپبلک آف پاکستان ہے. آپ تو صحافیوں کی بات کر رہے ہیں, کوئی آدمی کسی بھی سیکٹر کا مجھے بتائیں, ہر جہاں پہ آپ کوئی اینٹ اٹھاتے ہیں نیچے سے ایک بونا نکلتا ہے, اس میں سے کوئی ہمیں کوئی قائد اعظم کی طرح کا یا چلیں ان کے بعد تو بالکل ہی ختم ہو گیا, کوئی اس کے آدھے درمیانے سطح تک کا کوئی لیڈر مل جائے, کچھ بھی نہیں مل رہا. ہاں, یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ یہ خط کے بونے ہیں. یہ وہ بونے ہیں جنہیں ان کے سہولت کاروں نے اس قوم پر مسلط کر دیا ہے,
اور یہ اب بونے اپنی اوقات دکھا رہے ہیں، اپنی اصلیت دکھا رہے ہیں، اس کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ یہ اندر سے کتنے اتھلے ہیں، کتنے شیلو ہیں، کتنے شیلو۔ اور یہ صحافت کا جو معیار ہوا ہے، اصل میں پاکستان میں مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کسانہ صاحب کہ زر کی پرستش ہو رہی ہے۔ کہنے کو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ ہیں اور ہم اسلام کے بنیادی ارکان اور شریعت کے مطابق چلتے ہیں، لیکن ایک طرف تو زر کی پرستش ہو رہی ہے، دوسری طرف کرسی کی پوجا ہو رہی ہے، اور کرسی جس کی طاقتور ہے، جس کی مضبوط ہے، اس کے سامنے سب جھک جاتے ہیں۔ ایک رہنما ایسا ملا تھا قائد اعظم کے بعد جس میں دیانت داری تھی، جس میں قوم کے متعلق مخلص تھا، وہ دیانت دار تھا، اس کو تو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے 14 مہینے سے، اور ان بونوں، ان چھٹبھئیوں کے ہاتھ میں اقتدار دے دیا ہے، جن کی کلیں، جن کی رسیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ ان کی ڈوریاں کھینچتے رہتے ہیں اور قوم کے ساتھ بھونڈا مذاق کرتے رہتے ہیں۔ آپ تو بونوں کی ریپبلک کہتے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی بھونڈی ریپبلک ہے، بھونڈی جمہوریت ہے، اور یہ قوم کی توہین ہے، یہ اس شخص کی توہین ہے جس نے پاکستان بنایا تھا، اور کسی نے تشتری میں رکھ کے پاکستان نہیں دے دیا تھا، کسی نے تشتری میں رکھ کے آزادی نہیں دے دی تھی۔ محمد علی جناح نے 3 قوتوں کے خلاف 3 محاذوں پر جنگ کی تھی۔ ایک طرف فرنگی راج تھا، دوسری طرف کانگریس تھی، اور تیسری طرف ہمارے وہ علماء سو تھے جو قائد اعظم کو کافر اعظم کہا کرتے تھے، جن کا دعویٰ یہ تھا کہ اسلام میں تو وطن کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو وہ قائد اعظم نے ان 3 محاذوں کا سامنا کیا، مقابلہ کیا، اور پاکستان کو صرف اپنی کردار کی قوت سے، اپنی صلاحیت سے، اپنی بردباری سے، اپنی دیانتداری سے ایک آزاد مملکت دلوائی بر صغیر کے مسلمانوں کو۔ اور آپ دیکھیں، جی پلیز گو اہیڈ۔ میں کہہ رہا ہوں کہ تعریف وہ ہوتی ہے کہ جو تعریف آپ کے دشمن کرے، آپ کے حریف کرے۔ اور مجھے یاد آتا ہے کہ 1946 میں جو آخری کیبنٹ کمیشن بنا تھا برطانوی حکومت کا، اور جس نے ہندوستان کا دورہ کیا تھا، اس کے ایک رکن تھے او وی الیگزینڈر۔ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے متعلق جو کہا تھا وہ سنہرے الفاظ میں لکھنے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ Mr. Jinnah is so astute that none can mislead him. He is so honest that none can purchase him. And he is so determined that no one can deviate him from his mission. یہ وہ کردار تھا، یہ وہ شخصیت تھی بلند و بالا، جس کے سامنے آج کے سیاستدان چھٹبھئیے لگتے ہیں، بونے لگتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قائد اعظم کے پاکستان کی توہین کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی لعنت تو یہ ہے کسانہ صاحب کہ قائد اعظم کے جس پاکستان کو جن قوتوں نے دوزخ کیا تھا، وہ اپنے آپ کو پاکستان کے محافظ کہتے ہیں، اور وہی ہیں جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کو فوجستان بنانا چاہتے ہیں، پاکستان کو صرف نام کی جمہوریت رکھنا چاہتے ہیں، ورنہ مکمل طور پر جو آپ پچھلے 2-2.5 برس سے دیکھ رہے ہیں، جب سے عمران خان کو اقتدار سے محروم کیا گیا ہے، کہ پاکستان میں فسطائیت کا راج ہے۔ کسی کی نہ عزت محفوظ ہے، نہ جان نہ مال۔ آپ اس حکومت کے متعلق کیا کہیں گے؟ آپ ان محافظوں کے متعلق کیا کہیں گے جو اپنے ہی
اپنے ہی بہو بیٹیوں کو رسوا کر رہے ہیں، ان کو سڑکوں پر گھسیٹ رہے ہیں، گھروں میں گھس کے ماؤں کی اور بیویوں کی اور بیٹیوں کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ یہ تو وہ حرکتیں ہیں جو برطانوی راج میں بھی نہیں ہوئی تھی۔ برطانوی راج اور میں ابھی دیکھیں کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں بیٹیوں کی اور ماؤں بہنوں کی جو عصمتوں کی بات ہے، ابھی یہ جو جلسہ ہونا ہے، اب سیٹرڈے کو جلسہ ہونا ہے، اس سے پہلے ہی پکڑ دھکڑ شروع ہو چکی بھی ہے، جی جی لوگوں جی کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے۔ وہ جو صنم جاوید ہیں ان کے والد صاحب کو گھر سے اٹھا لیا گیا ہے، اسی طرح باقی لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ کسی کی عزت عصمت عفت جو ہے وہ محفوظ نہیں رہ گئی۔ نہیں ہے، اور یہ پاکستان بنانے والے کی توہین ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ ایک تو بنگلہ دیش کے نوجوانوں نے، بنگلہ دیش کے عوام نے پاکستانی عوام کو آئینہ دکھایا ہے اپنی اصابت کردار سے۔ انہوں نے جس طرح سے 1.5 مہینے کی مزاحمت سے ایک ایسی حکومت کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا جو 15 برس سے ان پر مسلط تھی، جو ان پر حکومت کر رہی تھی، اور جو تمام جمہوری اقدار کی توبیخ کر رہی تھی، ان کی بیخبنی کر رہی تھی۔ اب آپ دیکھیے کہ بنگلہ دیش کے لوگوں نے آپ کو ایک اور آئینہ دکھایا۔ 11 ستمبر کو جو قائد اعظم کی برسی کا دن تھا، اس دن ڈھاکہ کے پریس کلب میں ان کی یاد میں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے باقاعدہ ایک جلسہ ہوا جس میں 100 سے زائد لوگ موجود تھے، اور جلسہ ہوا وہ نواب سلیم اللہ اکیڈمی کے زیر سرپرست۔ اور نواب سلیم اللہ، میں اپنے ناظرین کو یاد دلاتا چلوں کہ وہ شخصیت تھے جن کے گھر میں 1906 میں پاکستان مسلم لیگ نے جنم لیا تھا۔ وہ بنگلہ دیش کے، اور اس دن جو تقاریر ہوئی ان میں سے بیشتر تقاریر اردو زبان میں ہوئی، اور نوجوانوں نے یہ کہا کہ وہ اردو سیکھنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستانی عوام سے وہ قریب ہو سکے۔ تو دیکھیے وہاں تو یہ جذبہ بیداری ہے۔ اور ہمارے پاکستان میں برسی کا کوئی ذکر بھی نہیں تھا۔ یہ تو میں نے اس دن ایک دن پہلے میں نے ان کو کہا کہ وہ برسی ہے قائد اعظم کی، خدا کا خوف کریں، اس کے اوپر کچھ فنکشنز ہی کر لیں، کچھ لوگوں کو بچوں کو بتا ہی دیں کہ آج قائد اعظم کی رحلت ہوئی تھی۔ کسانہ صاحب، میں پاکستان کی بے شمار ٹی وی چینلز کو کھنگالتا رہا، تلاش کرتا رہا کہ کہیں تو بابائے قوم کا ذکر مجھے سننے کو مل جائے، کہیں تو یہ کوئی پروگرام نظر آ جائے کہ جس میں بابائے قوم کو ان کی برسی پر خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہو، لیکن کوئی چینل ایسی مجھے نہیں ملی جس میں بابائے قوم۔ اور یہی سلوک غوری صاحب، یہی سلوک جو ہے وہ مصور پاکستان علامہ اقبال کے ساتھ بھی کیا جا رہا ہے۔ جی 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 جی، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کردار سے، اپنی حرکتوں سے، اپنے کرتوت سے دکھا رہے ہیں کہ ان کی اصلیت کیا ہے۔ یہ پاکستان کے دوست نہیں ہے، یہ پاکستان کے دشمن ہیں، اس لیے کہ یہ پاکستان کی جڑوں کو کھود رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ بلوچستان میں جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، منو ان وہی حالات ہیں جو 1970 اور 71 میں مشرقی پاکستان میں پیدا کیے گئے تھے، اور وہاں بھی تو طاقت کا مظاہرہ کیا گیا تھا نا۔ وہاں بھی تو وہ جو ٹائیگر اپنے آپ کو کہتا تھا، جنرل نیازی، اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں تو بنگالیوں کی نسل بدل دوں گا۔ بنگالیوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے وہ اس ٹائیگر نیازی کو، جس کو میں چوہا نیازی کہتا ہوں، اس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ اور پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا ڈھاکہ کے پلٹن میدان میں 16 دسمبر 1971 کو کہ 90,000 فوجیوں نے بھارتی سینا کے سامنے ہتھیار ڈالے۔ اس سے بڑی بے عزتی اور بے شرمی کی بات اور آج بھی وہی حربے آزما رہے ہیں۔ بلوچستان کا مسئلہ دہشت گردی کا نہیں ہے، بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے۔ بلوچستان کے عوام کا یہ کہنا کہ ان کے
حقوق ان کو جائز طور پر نہیں دیے گئے بالکل بجا ہے، اس لیے کہ بلوچستان کو ہم نے نظر انداز کیا ہے۔ اگر بلوچستان سے ہمیں کوئی دلچسپی رہی ہے تو وہ صرف ان سرداروں کی حد تک جو بلوچ عوام کے پر مسلط ہیں، آج سے نہیں صدیوں سے مسلط ہیں، اور جو بدترین جاگیرداری اور سرداری کا نظام ہے جو وہاں پر رائج ہے، لیکن انہی بلوچ سرداروں کی سرپرستی ہوتی رہی ہے، جبکہ بلوچ عوام کے حقوق کو نہ صرف نظر انداز کیا گیا ہے، بلکہ جب بھی انہوں نے اپنے حقوق مانگنے کے لیے کوئی کوشش کی ہے، کوئی مظاہرہ کیا ہے، کوئی احتجاج کیا ہے، تو اس احتجاج کو، اس مظاہرے کو طاقت سے کچلنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور ظاہر ہے طاقت کا استعمال جو ہے پھر اس کے ریزلٹس بھی آتے ہیں۔ غوری صاحب یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے، اور مجھے پھر بار بار وہ یاد آتا ہے کہ قوم فروختن دو چے ارزاں فروختن، لیکن یہ ہے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی جو بات ہے وہ کرتے رہیں گے، حکم ازاں جو ہے ہم اس کے مطابق اپنا کام کرتے رہیں گے۔ اگرچہ کچھ ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا بے شک۔ تو انشاءاللہ رابطہ رہے گا جی۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت میں رکھے اور سلامتی دے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ۔